बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान में किस ताकत के साथ है और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अपने सर्वेस के अंदर इमरान खान के बारे में क्या लिखते हैं, इसके हवाले से भी खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान की मकबूलियत से सताए हुए नवाज शरीफ लंदन में बैठकर क्या अहकामात जारी कर रहे हैं और एक अहम फैसला किया गया। ये फैसला क्या है, पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इसहाक डार की ट्वीट जिसमें उन्होंने पार्टी के इख्तलाफात के हवाले से कुछ बातें कही, इसका हाल अहवाल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर पंजाब के खानदान ने आसिफ अली जरदारी को लाल झंडी दिखा दी। ये खानदान कौन है और अब क्या होने जा रहा है। और फिर हम रुख करेंगे कराची का, जहां से कुछ रिक्वेस्ट में सामने आई, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कराची डूब गया लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। और वो तमाम सियासी जमात है जिन्होंने 30-40 साल हुकूमत कराची शहर पर की, आज वो कहां पर स्टैंड करती हैं, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चले, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनकी परेशानी की 2 बड़ी वजूहात है। एक, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, और दूसरा, वो जो वादे किए गए थे उन पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब से ये वादा किया गया था कि आप किसी तरह इस हुकूमत को बनने दें, इंपोर्टेड हुकूमत को इक़्तिदार में आने दें, और ये जो बात आप बार बार कर रहे हैं ना कि हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, इसका ख्याल दिल से निकाल दें तो यकीनन आपके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, हुआ क्या, शहबाज शरीफ के खानदान को रिलीफ तो मिला, लेकिन नवाज शरीफ को और उनके खानदान के लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। मरीम नवाज की बहुत कोशिश है कि वो बरतानिया आएँ, अपने वालिद को मिलें, लेकिन उनकी इस कोशिश को किसी लेवल के ऊपर भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी गई और किसी भी खातिर में नहीं लाया गया, चाहे अदालतें हों या चाहे पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हों। ये सपोर्ट जिसकी वो तलाश कर रहे थे उन्हें नहीं मिली। और फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के केसेस जिसको ख़त्म करने के हवाले से कहा गया, वो भी बात पाया तकमील तक हमें पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। यानी नवाज शरीफ दोनों महाजों के ऊपर इस वक्त सख्त परेशान बैठे हुए लंदन में, उन्होंने अब कुछ अहम फैसले किए। ये फैसले क्या हैं, इस पर जाने से पहले आपको मैं एक बात बताऊं। इमरान खान ने पनामा की बात हो, पनामा का हंगामा हो, तो उसे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मुल्क में 4 हलकों की बात इमरान खान साहब करते थे कि 4 हलके खोलते आपको मालूम हो जाएगा कि किस हद तक धांधली की। और फिर हमने वो वक्त भी देखा जब उनकी बात को मान लिया गया और हलके खोल दिए गए। अब खान साहब ने मुल्क के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत को लाने वाले हैंडलर्स, और फिर दूसरी तरफ अमेरिका की जो धमकी थी, ये बयानिया और जो हकीकत पर मबनी है, उसे अपनाया। तो अब इसे अवाम के दरमियान लेकर गए तो हमने ये देखा कि इसकी एक्सेप्टेंस हमें बच्चे बच्चे तक नजर आ रही है। गो कि ये एंटी अमेरिका एक बयानिया था, लेकिन इसके बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा इस बयानी के साथ जुड़ गया है। और यही वो मकबूलियत है जो इमरान खान को नसीब हुई, और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर परेशान है और उन्होंने ये कुछ फैसले किए। व्यूअर्स, एक खानदान के लेवल के ऊपर जब इनकी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें जो बातें तय की गई उसकी बुनियाद के ऊपर, और फिर मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई उसकी तनाजुर में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं कि नवाज शरीफ साहब की परेशानी और फिर इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत। पहली चीज़ जो नवाज शरीफ साहब के सामने रखी गई कि ताकत हल्कों से मामला तय पाए नहीं, और शहबाज शरीफ ने जो नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज के फौरी केसेस ख़त्म कराने की जो बात कही थी, ये चीज़ हमें किसी सूरत भी मेटेरियलाइज होते हुए नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़, वक्त गुजरता जा रहा है और इमरान खान और ताकतवर हल्कों के दरमियान जो एक खलीज थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी वाक़या हुई है। और अगर ये कहें कि बर्फ़ पिघल रही है तो ये गलत नहीं है, और सबकी नज़रें इस वक्त 17 तारीख के इलेक्शन पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो भी फैसला आएगा इसका पाकिस्तान की सियासत पर एक गहरा असर पड़ेगा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब की जो परेशानियां हैं इसमें इजाफा हो रहा है। और अगर आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो वो कुछ लोगों की मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। इमरान खान का ये कहना कि मैंने फ़ोन अनब्लॉक कर दिया, राब्ते अगर कोई करना चाहता है कर सकता है, बात को हम सुनेंगे। तो ये एक बुनियादी वजह बन रही है नवाज शरीफ साहब की परेशानी के हवाले से। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि तीसरा नुक्ता कि अगर
اگر کام کرانے کی ضمانت کے بغیر حمزہ کو ضمنی انتخابات کے بعد کامیاب کرا دیا گیا تو مشکل ہوگی. اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ضمنی انتخاب کا ایک ماحول ہے ملک کے اندر اور ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے لندن سے شہباز شریف صاحب کے اوپر اور پاکستان کے کچھ حلقوں کے اوپر کہ جناب ہمارے کام کا کیا بنا, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر آپ کے ساتھ چلیں تو پھر آپ کو ہمارے جو کیسز ہیں اس کا خاتمہ جلد سے جلد جو ہے کروانا ہوگا, ایک سپورٹ دینی ہوگی جو سپورٹ اس وقت ہمیں طاقتور حلقوں کی طرف سے نہیں نظر آ رہے. اچھا, اب طاقتور حلقوں نے سروے مکمل کیا ہے اور اس کے مطابق عام انتخابات میں کپتان کا مقابلہ کس سے ہوگا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر خان صاحب کا مقابلہ آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان کا مقابلہ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے. نون لیگ کی بڑی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح مریم کا نام کلیئر کروائیں اور اس مقابلے کی یہ جو ریس ہوگی اس میں مریم نواز کو شامل کروایا جائے, اسی لیے غم و غصہ پایا جاتا ہے اور لندن سے باقاعدہ طور پر اس کا اظہار کیا گیا ہے شہباز شریف سے اور کچھ لوگوں کے ساتھ. اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نہیں تو پھر کون ہوں گے؟ بلاول بھٹو سے مقابلہ کروانے کی تیاری جو وہ کی جا رہی ہے. بلاول کو لانچ کرنا, پاکستان سے باہر جو طاقتیں ہیں ان کے سامنے انٹروڈیوس کرنا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کل کو اگر بلاول کے ہاتھ میں حکومت دینا پڑی یا اسے جتانا پڑا تو پھر ایک ایکسیپٹنس پائی جائے پاکستان سے باہر بھی, کیونکہ آپ کو یاد رکھیں کہ ہم ملک کے اندر یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوگا بلکہ یہ ملک کا کون سربراہ ہوگا اور پاکستان کو آگے کون لے کر جائے گا اس کا فیصلہ ہونا ہے, تو اسی لیے یہ ارینجمنٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اچھا, اب نواز شریف صاحب آئندہ انتخابات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب پر اکتفا کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے, یہ اب اصولی فیصلہ ہو گیا. اور جب یہ اصولی فیصلہ ہو گیا اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی نہیں ہوں گے, یعنی اگر نون لیگ جیتتی ہے یا پھر ایک جو الائنس کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر شہباز شریف صاحب کو کسی صورت بھی آگے نہیں لایا جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک میں سے باہر اسی طرح رہیں گے, مریم نواز کو جو ریلیف ملنا ہے وہ نہیں ملے گا, تو پھر پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ اگر نون لیگ ایک بہتر جماعت کے طور پر بڑی سیٹس لینے پر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے کس کو آگے لے کر آنا ہے؟ نواز شریف صاحب نے ایک حکمت عملی طے کی ہے اور اس حکمت عملی کے تحت جو پہلی اولین ترجیح ہے کہ پہلے ہمارے کیسز کو ختم کروایا جائے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے. اور اس کی بنیادی وجہ شہباز شریف صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو سکے, اور اسی بنیاد کے اوپر اب یہ فیصلہ جو ہے پارٹی ذرائع سے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, پارٹی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف پر مریم کے تحفظات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اس لیے کچھ عرصے بعد پاکستان میں جو ہم پارٹی کی سطح پر بھی تبدیلیاں دیکھیں گے. شاید مریم نواز کو پارٹی میں اس طرح ایکسیپٹنس نہ ملے, یعنی آپ ڈنڈے کے زور پر تو لوگوں کو بلا سکتے ہیں, ایکسیپٹنس کروا سکتے ہیں, لیکن شاید لوگ پارٹی کے اندر تحفظات ضرور رکھتے ہیں کہ مریم کا نام کلیئر نہیں ہے, مریم عوام میں جا نہیں سکتی, اور اگر جائے گی تو پھر ہمیں ایک پراکسی قیادت کا سہارا لینا پڑے گا جو مریم نواز اس وقت پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے. میں بھی ایک جلسہ دیکھ رہا تھا مریم نواز کا چیزہ ودنی کے اندر, انہوں نے وہ تمام اعلانات کیے جس کے اوپر پابندی ہے, یعنی آپ ریلیف پیکج کا اعلان نہیں کر سکتے, اور انہوں نے اس کے باوجود کہ یہ الیکشن کیمپین ہے ایک اعلان کیا, اور اس کا باقاعدہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس بھی لینا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کچھ دنوں میں بڑے ریلیف دینے جا رہے ہیں, مشکل فیصلے کر لیے گئے اور پاکستان بحرانوں سے نکل جائے گا, اس طرح کی انہوں نے بات کہی ہے. اچھا ویورز, آپ کو بھی بتا دیں کہ ایک ملاقات کی بات بار بار شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں, اور اس کا اعلان بھی وہ اس سے پہلے بھی کر چکے کہ ملک کے اندر جو آئندہ 45 دن ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ایک اہم فیصلے کیے جائیں گے, اور ملک کی سیاست کا رخ بدل جائے گا ان 45 ڈیز کے اندر. وہ حوالہ اس لیے بھی دے رہے ہیں کیونکہ لندن سے کچھ ملاقاتیں اور لندن سے کچھ پیغامات دیے گئے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ نواز شریف کو جو ریلیف نہیں ملا اس کو بنایا گیا ہے, اور اس بنیاد پر اب آئندہ کے تمام فیصلے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا. ملک کے اندر تحریک انصاف کے خلاف
نون لیگ کو کون لیڈ کرے گا اور کس قسم کا بیانیہ بنایا جائے گا، ان تمام باتوں کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا۔ اور دوسری چیز جو نواز شریف صاحب کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے وہ عمران خان کے بڑے جلسے ہیں۔ پاکستان میں طاقتور حلقوں کے لیے بھی ایک پریشانی تھی، چونکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئے گی، اور یہ جلسے اس سپورٹ کا ایک ثبوت ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے، جہانگیر ترین صاحب جیسے، جو کہتے تھے کہ ان کے بغیر جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا لوہا نہیں منوا سکتی۔ ایک ایکسیپٹنس اور ایک جو سپورٹ ہے وہ ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عوام جلسوں میں جہانگیر ترین کی وجہ سے آتی ہے، اس میں عمران خان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آج لودھراں کا جلسہ، پھر مظفر گڑھ کا جلسہ، اور پھر اس پٹی میں جتنے بھی جلسے ہوں گے، اور جس طرح سے جو عوام باہر آئی، عوام اس میں شرکت کر رہی ہے، ویورز ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی عام انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں، یعنی عام انتخابات جس میں سیاسی جماعتیں اپنا لوہا بنواتی ہیں، لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضمنی انتخاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حلقے کا انتخاب ہے، یعنی لودھرا میں جب آپ گئے تو اس حلقے میں گئے جہاں پر انتخاب ہونا تھا، اور عمران خان کو دیکھنے کے لیے، عمران خان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے حلقے کے تمام لوگ سڑکوں پر آئے، ان جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں تو آج حیران رہ گیا مظفر گڑھ کا جلسہ دیکھ کر کہ اتنی بڑی تعداد میں سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر موجود تھی۔ میں بھی حیران تھا، عمران خان صاحب خود بھی حیران تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ایک چھوٹا سا جلسہ ہوگا۔ اور ایز کمپیئر ٹو اگر آپ مریم نواز کے جلسوں کو دیکھیں تو رینٹ اے کراؤڈ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید لوگوں کو کوئی لالچ دے کر وہاں پر بلایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب جب لوگ گھر جاتے ہیں تو انہیں چائے اور بسکٹ سے زیادہ پوچھتے نہیں ہیں، تو آپ تصور کر لیں کہ ان کے جلسوں کے اندر یہ لالچ نہیں چل سکتی کہ بریانی چلے گی، قیمے والے نان چلیں گے۔ لوگ اپنی مرضی سے ان جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کسی پرانے صحافی کے پاس بیٹھے نا، تو وہ آپ کو اپنی صحافت کے قصے سنائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھٹو کے دور میں انہوں نے جلسوں کو اٹینڈ کیا، بھٹو کی سیاست کیسی تھی، بھٹو نے کیا کیا غلطیاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہو گئی، امریکہ کو کیسے ناراض کیا کہ انجام جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ وہ آپ کو بڑے فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے بھٹو کا دور دیکھا ہے۔ اور پھر جب آمریت کی بات آتی ہے تو لوگ آپ کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے آمریت کا ظلم سہا، سچ بولنے پر پابندی تھی، ماریں کھائی، اور قمیضیں اتار کر آپ کو اپنے جسم پر نشان دکھائیں گے۔ کچھ ایسے صحافی بھی ہیں۔ پھر کچھ ایسے صحافی ہیں جو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کرپشن کے قصے سنائیں گے کہ بینظیر بھٹو نے ہائیڈ پارک کے اندر چلتے چلتے ان سے کیا بات کہی۔ شاہین صبائی صاحب کو آپ سنیں تو آپ کو بتائیں گے کہ کرپشن کیسے سیکھنی ہے۔ بی بی نے کہا کہ آپ آصف علی زرداری صاحب سے سیکھ لیں پیسے کیسے بنانے ہیں۔ تو یہ تمام ریکارڈ کی چیزیں ہیں، اور جب اس دور کے اندر آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ عمران خان کے جلسے کیسے ہیں، اور 20 سال بعد کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ نے تحریک انصاف کے جلسوں کو دیکھا، آپ نے عمران خان کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا، آپ ان کے بیانیے کو سمجھتے تھے، ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی اس کو سمجھتے تھے، تو آپ نے کیسے دیکھا؟ تو ہم 20 سال بعد یہ کہیں گے کہ میں نے عمران خان کے دور کو دیکھا، اور یہ وہ دور ہے جب کچھ لوگوں نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا، اور یہ قصے کہانیاں نہیں بنیں گے ویورز، بلکہ یہ وہ دور ہوگا جس کی مثالیں آپ کو آنے والے کل میں ملیں گی، اور پھر ہم آج سے 20-22 سال بعد یا 30 سال بعد کہیں گے کہ ہم نے عمران خان کا وہ دور دیکھا ہے جب طاقتور کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑا عمران خان کے آگے، کیونکہ یہ صرف بیانیہ عمران خان کا نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو، اس بیانیے کو اس قوم کے ساتھ جوڑا، اور یہی وجہ ہے کہ ان جلسوں کا حجم اور جو عوام کی مقبولیت کے درمیان جو مقبولیت ہے عمران خان کے اس بیانی کی، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر ایک پریشانی کے عالم میں یہ تمام فیصلے کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمیں ریلیف جو ہے وہ کب دیا جائے گا۔ ویورز، پنجاب کے اندر سیاست بدل رہی ہے، اور اب ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب کی ایک بڑے سیاسی خاندان کی طرف سے کیا گیا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے اختلافات تھے چوری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان بچوں کی وجہ سے، اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا کہ ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ شریف برادران نے ہمیں کئی بار دھوکہ دیا،
آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف سے اتحاد کر کے لڑیں گے. اب انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. یہ وہ بات ہے جو مونس علائی ہمیشہ ہی کرتے رہے کہ ہم مریم کے ہوتے ہوئے اور حمزہ شہباز کے ہوتے ہوئے اپنی سیاست کو کس طرح آگے لے کر جائیں گے. ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے تو ہم اس جماعت کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں جس کا بیانیہ زیادہ مقبول ہے, جس کی روٹس پاکستان کی عوام کے اندر زیادہ ہیں. اب اس میں جو ملاقات ہوئی ہے, پرویز الہی صاحب تھے, اس کے علاوہ مونس علائی صاحب تھے, چوری شجاع صاحب اس کے ساتھ اس ملاقات میں شامل تھے, جن کی ملاقات صحافیوں کے ساتھ ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج ملک کی محافظ ہے, اس کو پتہ ہے کہ ملک کو کیسے سنبھالنا ہے, تمام پارٹیوں کے اختلافات بھول کر آگے بڑھنا ہوگا. اور پھر انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کہی. لیکن اب سب سے جو امپورٹنٹ ہے, عمران خان کی سپورٹ اور آئندہ کا جو لائے عمل ہے, یعنی اب نون لیگ کے ساتھ نہیں جائیں گے. زرداری صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح نون لیگ کے ساتھ ایک الائنس کیا جا سکے, کاف لیگ کو شامل کیا جا سکے, کیونکہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب میں وہ بیٹھیں اور پنجاب کی سیاست کو کنٹرول کیا جا سکے, کیونکہ سندھ تو ان سے کوئی چھین نہیں رہا, تو وہ ایک اپنا حصہ, ایک پراپر پولیٹیکل شیئر جو ہے وہ پنجاب سے حاصل کرنا چاہتے تھے, جو شاید اب انہیں نہیں مل پائے گا. ویورز, آخر میں مجھے بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے کراچی کے حوالے سے. کراچی میں میری سب سے زیادہ آڈینس جو ہے وہ پاکستان میں کوئی شہر جہاں پہ ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے وہ کراچی ہے. مجھے کل ہی میرے پروڈیوسر نے بتایا. تو کراچی کے حوالے سے مجھ سے غلطی بھی ہوئی. ہم پنجاب کی سیاست کا بہت ذکر کرتے ہیں, ملک کی سیاست کا ذکر بہت کرتے ہیں, لیکن وہ شہر جو کبھی روشنیوں کا شہر تھا, آج وہاں پر پانی ہے. سمندر کے کنارے ایک ایسا شہر جو آج پورے کا پورا شہر سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. وہ شہر جہاں پر ہمیشہ ہم نے لہو سڑکوں پر دیکھا, آج وہاں پر پانی ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی کراچی میں دو چیزیں ہوئی, دہشت گردی ہوئی یا پھر پانی یا یہاں کے مسائل, گندے نالے. اس کے علاوہ کراچی میں اب اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ کراچی کی ہسٹری کو دیکھیں, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر راج کیا ہے. اب یہ متحدہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اختلاف پائے جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی کراچی ہے, کیونکہ اگر کراچی کی سیٹس جس کے پاس ہوں گی اس کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست پہ پڑتا ہے. یعنی 20 نشستیں اگر آپ کراچی سے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ پورے الیکشن کے اوپر پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم 1988 سے یہاں پر موجود ہے. عمران فاروق صاحب جو پریزائڈنگ کنوینئر آف دا پارٹی تھے 1988 کے اندر, پھر 99 کے اندر بھی الطاف حسین صاحب آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 1988 میں انہوں نے الائنس بنایا, کس کے ساتھ بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. 1990 میں الطاف حسین نے کس کے ساتھ الائنس بنایا؟ نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ. 93 میں خیر انہوں نے الیکشن میں اس طرح پارٹیسپیٹ وہ نہیں کیا. اچھا, پھر 1997 کے اندر فاروق ستار صاحب کا دوبارہ جو الائنس ہوتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا. یہ بہت بڑی زبردست بات ہے کہ آپ سیٹیں لیں, 20-25 سیٹیں لیں جو ڈیسائسو فیکٹر بن سکتی ہیں پاکستان کے مین الیکشن کے اوپر, تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ بنی کہ اس جماعت نے اوور دا ایئرز پاکستان کی ہر حکومت کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی, یہ اس کا حصہ رہی. 97 میں نون لیگ کا حصہ رہی. 2002 کے اندر انہوں نے الائنس بنایا پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ اور مل کر پھر حکومت بنا لی. 2008 کے اندر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس بنتا ہے. اور پھر 2013 میں ہم نے دیکھا کہ یہ اپوزیشن میں کافی حد تک رہی, اور اب یہ اپوزیشن کے بعد اب 2018 میں اس طرح شرکت نہیں کی, پارٹی ٹوٹ جاتی ہے. تو کراچی کے اوپر ایم کیو ایم نے ہمیشہ راج کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ راج کیا. آج میں ان کی پریس کانفرنسز دیکھ رہا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 کی اطلاعات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے تو ہم کنفرم کر رہے ہیں. ارے تم نے کیا کنفرم کرنا ہے؟ یہ شہر جو پورے پاکستان کی جان تھا آج اندھیروں میں چلا گیا. میں تو وہ پکچرز دیکھ کے بہت پریشان ہوا کہ پانی جو ہے وہ اترا تو وہاں پر علائشیں پڑی ہوئی تھی. یہ کون سا شہر ہے؟ ایسا تو کسی افریقہ کے کسی شہر میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا جو آج کراچی کو ان لوگوں نے بنا دیا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے, اور ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ ہماری جماعت ہے, یہ ہمارا شہر ہے اور ہم باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو. ارے آپ اس چیز کو, اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. آئندہ الیکشن میں آپ نے کس جماعت کو ووٹ دینا ہے, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اب یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے, اور آئی پرسنلی فیل کہ عمران خان کے اوپر اللہ کا ایک خاص احسان ہے, اور یہ پاکستان پر بھی احسان ہے کہ اس جیسا لیڈر میدان عمل میں موجود ہے جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے. کیونکہ ایک بیانیہ مہنگائی کا,
قوانین چینج کر دیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو احتساب تھا اس کو ختم کر دیا گیا، غیر ملکی مراسلہ، یہ تمام چیزیں موجود تھی۔ اب تیسری چیز جو کراچی والوں نے اب دیکھنی ہے کہ اس اضطراب سے انہیں کون نکال سکتا ہے۔ میں تو آج پکچرز دیکھ کے حیران رہ گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خون دینے جانا ہے اپنی بہن کو، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ پانی جو ہے میں اس کو کیسے کراس کر کے جاؤں؟ گاڑیاں نہیں چل رہی لیکن وہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں۔ یہ شہر پانی سے بھرا ہوا شہر، یہ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے۔ ہم انٹیریئر سندھ کی بات نہیں کر رہے، ہم اس شہر کی بات کر رہے ہیں جو ہب ہے سندھ حکومت کا، جو سینٹر ہے جہاں سے پاور جو ہے وہ جھلکتی ہے۔ یہ اس شہر کی کہانی ہے کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں کے پاس جو ایک بہتر انفراسٹرکچر جو شہر میں ہونا چاہیے تھا وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں جماعتیں کہتی ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے اور ہم کراچی کو اس کا حق دلوائیں گے۔ اور یہ سوال کرتے ہیں، یعنی اپنے جلسوں کے اندر کراچی کو محروم رکھا گیا۔ ارے کس نے محروم رکھا؟ تم نے محروم رکھا۔ تو ویورز، یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ اور آج ایک بڑی زبردست قسم کی بات خان صاحب نے کی۔ ہم عثمان بزدار کو کرٹیسائز کرتے رہے، میں بھی کرتا رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا، اس کی فار دا آبویس ریزن جہاں پر غلطی ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن ایک کام یہ صحیح ہوا پنجاب حکومت کا کہ انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے گئے ہیں، یعنی پانی سڑکوں پر موجود ہے، نکاسی آب ایسا سسٹم بنائے کہ یہ پانی اس کو سٹور کیا جا سکے اور پھر اسے ری سائیکل کر کے آپ استعمال کر سکیں۔ یعنی یہ نظام جو ہے اگر ایسا بنا دیا جائے کراچی میں بھی، سندھ کے اندر بھی، تو شاید یہ معاملات اس طرح کے نہ ہوں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے ان مناظر کو جب عوام سڑکوں پر تھی، پانی میں ڈوب رہی تھی۔ جب بھی وقت آئے گا تو آپ نے حساب ضرور لینا ہے جو اس وقت کراچی کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو نمبر ہے کچھ یعنی کل انشاءاللہ we will be in the position to display this number on our programs، اور پھر آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا، اور آپ اپنا پیغام جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ بھیجیے گا۔ اور انشاءاللہ 2 پروگرامز ہوں گے، ایک شام کو اپلوڈ ہوگا اور ایک پھر پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے اور برطانیہ کے وقت کے مطابق رات 12 بجے، اور اسی طرح 7 بجے یا غالباً 8 بجے، یہ کو ٹائم ڈیفرنس بنتا ہے امریکہ کا۔ ہم اس پروگرام کو اپلوڈ کیا کریں گے جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہم اس کا تجزیہ جو ہے وہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا، آپ کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے